नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा प्रोग्राम एक नए आने वाले बिल के हवाले से है, जिसमें मज़हब तब्दील करने के हवाले से जो पेश किया जाना है कौमी असम्बली में, उस पर आज हम बात करेंगे। और हमारे आज के जो दो मेहमान हैं, उनमें पहले जो हमारे मेहमान हैं जिनसे हम बात करेंगे, उनका नाम है तीरस प्रकाश वल्दे ओम प्रकाश, जो कि अब मोहम्मद अब्दुल्ला फ़ारूकी है। वो हिंदू थे और उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। किन हालात में उन्होंने इस्लाम को कबूल किया, क्या वजूहात थीं, कब किया उन्होंने इस्लाम को कबूल, उनके साथ उनकी बिरादरी का और मुसलमानों का क्या रवैया रहा, उनसे पूछेंगे इस सिलसिले में। इसके अलावा नूरुल्लाह रशीदी साहब, जो कि आलिम दीन हैं, और उनका जो इम्तियाज़ है वो ये है कि वो तकाबली अदियान पर स्पेशलाइजेशन की है उन्होंने। तकाबली अदियान का मतलब ये हुआ कि कंपैरिजन इस्लाम का दूसरे मज़ाहिब के साथ जो इल्म है उसके ऊपर वो महारत रखते हैं। 17 किताबों के मुसन्निफ़ हैं, स्कॉलर हैं, मुहक्किक हैं, मुख्तलिफ़ तंजीमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उनसे हम इस बिल के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आज बात करेंगे मोहम्मद अब्दुल्ला फ़ारूकी साहब से, जो कि पहले हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे और उसके बाद वो मुसलमान हो गए। उनसे हम पहले उनके हवाले से बात करेंगे। मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, आप माशाल्लाह अब मुसलमान हैं, इससे पहले आप हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। मैं एक चीज़ प्रोग्राम के इब्तिदाई में अपने नाज़रीन को ये बताना भूल गया कि इस्लाम कबूल करने के बाद आपने आलिम दीन का कोर्स किया, जो 8 साल का कोर्स होता है, दरस निज़ामी जिसे हम कहते हैं। और अब माशाल्लाह आप एक आलिम दीन हैं और दीन की तबलीग़ के काम से जुड़े हुए हैं। जिस वक्त आपने इस्लाम कबूल किया, उस वक्त एक तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी उम्र उस वक्त क्या थी, क्या हालात थे जिन हालात में आपने इस्लाम कबूल किया, और उसके बाद आपकी अपनी बिरादरी और अपनी बिरादरी के अलावा मुसलमान जब बिरादरी में, जिसमें आप नई बिरादरी में शामिल हुए, तो लोगों का रवैया आपके साथ कैसा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने मुझे इस्लाम की दौलत से नवाजा। तो मेरा पहले जो नाम था वो तीरस प्रकाश वल्द ओम प्रकाश। अब मेरा नाम जो है मोहम्मद अब्दुल्ला। तो 16 साल की उम्र में मैट्रिक में पढ़ता था मैं हाई स्कूल में, जब मुसलमान हुआ। मुसलमान होने के बाद फिर मैंने आलिम का कोर्स किया। तो अब मैं मुसलमान क्यों हुआ, उसकी वजह और असबाब क्या हैं, तो उसमें मैं 2 बातें अर्ज़ करूँगा। तो इस्लाम जो है ये तौहीद का दर्स देता है, एक खुदा का दर्स देता है, और हिंदू मज़हब में तौहीद का कोई तसव्वुर नहीं है। और हिंदू मज़हब के लोग ये कहते हैं कि तकरीबन 33 करोड़ देवी देवता खुदा हैं, कि जितने इंडिया के अंदर हिंदू हैं उनसे ज़्यादा उनके खुदा हैं। तो अब ये जो तौहीद का हिंदुओं का जो फ़लसफ़ा है ये समझ नहीं आती थी। हमारे जो बड़े थे, दादाजी 3 भाई थे, तो सुबह सुबह उठ के वो अपनी इबादत करते थे। कोई आग की पूजा कर रहा है, कोई दरख्त की पूजा कर रहा है, उसको सजदे कर रहे हैं। तो मैं इन चीज़ों को सोचता था कि ये तो ख़ुद बेजान है, तो इनकी इबादत ये क्यों करते हैं। इस वजह से तौहीद का एक ज़हन बना कि इस्लाम एक अल्लाह का दर्स देता है कि कायनात का खालिक और मालिक एक है। और दूसरी बात है कि हिंदू जो हैं ये मुर्दों को जलाते हैं। तो मेरे सामने 2-3 वाक़यात हुए, हमारे दादाजी फ़ौत हुए और 1-2 रिश्तेदार फ़ौत हुए। तो मैं सोचता था कि जब हम मरेंगे तो हमें भी जलाया जाएगा। तो हिंदू मज़हब में ये होता है कि जब बाप फ़ौत होता है तो बड़ा जो बेटा है वो वालिद की चिता को आग लगाता है। वही वालिद जो सारी ज़िंदगी उसको खिलाता है, पिलाता है, गर्मी सर्दी से उसको बचाता है। अब उसकी सारी मेहनत का जो सिलसिला है वो उसको आखिरी वक्त ये देता है कि अपने हाथों से उसको आग लगाता है। तो ये 2 चीज़ें मुझे बहुत परेशान करती थी। तो फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि मैंने मुसलमान हो जाना। तो जब मैं मुसलमान हुआ तो मुसलमान होने घर वालों को पता चला, तो मैंने पाबंदी से नमाज़ कारी साहब के पास जाके मस्जिद में कलमा पढ़ा। तो कारी साहब ने कहा कि 5 वक्त की नमाज़ आप पे पढ़नी फ़र्ज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से नमाज़ पढ़ रहे हैं, कोई नमाज़ नहीं छोड़ी। तो घर वालों को पता चला, बरादरी को पता चला। 2-4 दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो कुछ दिनों के बाद मैं वालिद साहब रोज़ समझाते थे कि बेटा तुमने ये गलत किया, क्यों मुसलमान हुए, अपने मज़हब में वापस आ जाओ। तुमने मेरी इजाज़त नहीं ली, अपने वालिदैन की इजाज़त नहीं ली, वालिदैन की इजाज़त ज़रूरी है।
تو میں ان کو یہ سمجھاتا تھا کہ والدین سے بڑی تو اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کہ اس کے اوپر میں ایمان لے کے آیا ہوں، آپ بھی مسلمان ہو جو مسلمان ہو۔ تو میں نے روٹین سے مسجد میں آنا جانا شروع کر دیا، 5 وقت کی نماز۔ تو ایک دن میں مغرب کی نماز پڑھ کے آ رہا تھا، والد صاحب نے چھوٹے بھائی کو کہا، راستے میں ہماری حویلی تھی، چھوٹے بھائی کو کہا کہ کنڈی لگاؤ دروازے کی۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ کوئی معاملات خراب ہیں، یہ مجھے ماریں گے۔ میں نے دوڑ لگائی، دیوار پھلانگ کے باہر چلا گیا۔ تو ہمارے گاؤں کے ساتھ بہت بڑا جنگل ہے، جنگل میں چلا گیا، مغرب کا وقت تھا، اندھیرا ہو گیا تھا۔ اب میرے جو بڑے بھائی ہیں چھوٹے، وہ سارے میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں تلاش کرنے کے لیے کہ اس کو تلاش کریں۔ اب میں درخت کے نیچے بیٹھ کے آیت الکرسی آتی تھی، اس کا ورد شروع کر دی، یا اللہ حفاظت کر، یہ پکڑیں گے ماریں گے، زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے؟ جب آدمی کے پاس دلائل نہیں ہوتے پھر آدمی مارتا ہے۔ تو بھائی میں دیکھ رہا تھا کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، میں درخت کے نیچے بیٹھ کے اپنی ذکر تسبیح کر رہا ہوں۔ عشاء کی اذان ہوئی، جو میرا اسکول کا دوست ہے اس کے گھر میں چلا گیا، اس کو بتایا یہ صورتحال ہے۔ تو اس کا والد بھی اور ساتھ مسجد میں ہم گئے، عشاء کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد سارا کا سارا جو گاؤں تھا وہ اکٹھا ہو گیا۔ تو برادری والے بھی آگے، سارے والدین چاچا وغیرہ جتنے بھی تھے برادری کے سارے لوگ آگے مسجد میں، کہ ہم نے اس کو گھر لے کے جانا ہے، ہمارا یہ بچہ، ہم نے اس کو گھر لے کے جانا ہے۔ تقریباً 2-3 گھنٹے آپس میں مسلمانوں کی، گھر والوں کی بحث تکرار ہوتی رہی۔ مسلمان کہیں کہ اب یہ مسلمان ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ برادری والے کہتے تھے نہیں، یہ ہمارا بچہ ہے، اب اس کو ہمارے پاس جانے دیں، اس کے امتحان ہونے والے میٹرک کی، اس نے تیاری کرنی ہے، یہاں رہ کے یہ کیا کرے گا۔ خیر 2-3 گھنٹے کی بحث تکرار کے بعد مسلمانوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، ماریں گے نہیں، یہ نماز پڑھے جو مرضی کرے، ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو جب یہ گھر لے گئے ہیں بھائی وغیرہ، تو ایک بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کافر پہ کبھی بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اللہ کہے لیکن اس پہ کوئی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب مجھے گھر لے گئے ہیں تو بانیوں نے مار کٹائی شروع کر دی۔ تو یہی کہتے تو کیوں مسلمان ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں آج تجھے کون چھڑاتا ہے۔ کافی مار پٹائی کی انہوں نے۔ تو مسلمان کچھ نوجوان باہر گلی میں کھڑے تھے، انہوں نے دیوار پھلانگی، اندر آ گئے، چھڑایا۔ ان سے بھی مسلمانوں کی بحث تکرار ہوئی، گھر والوں کی، کہ تم اندر کیوں آئے ہو؟ وہ کہ یہ ہمارا بھائی اب مسلمان ہو گیا، تمہارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، تم نے اس کو کیوں مارا ہے، تمہارے اوپر ہم پرچہ کروائیں گے، یہ ہے وہ۔ تو میں نے سمجھایا کہ پرچے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ساری رات یہی معاملہ چلتا رہا، میں روتا رہا، دعائیں مانگتا رہا، یا اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو جب صبح ہوئی پھر بھی گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ یہ برادری والوں نے یہ کام کیا ہے، پھر انہوں نے ان کو سمجھایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، جب تم نے وعدہ کیا تھا تو تم نے وعدہ خلاف ورزی کی ہے۔ اور پھر دوسری جو برادری کے رشتہ دار جو تھے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تم واپس آ جاؤ۔ والد صاحب یہ کہتے ہیں تمہیں پیسے کا مسئلہ ہے، کوئی نوکری کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، کیا ہے، کوئی پیسے چاہیے ہمیں بتاؤ، جس چیز کی ضرورت ہے وہ بتاؤ۔ یہ 2-4 دن کی کھیل ہے، مسلمان سب بھول جائیں گے۔ دوسری طرف مسلمانوں کا جو رویہ تھا تو ایک ان کے اندر شوق اور جذبہ تھا کہ یہ جو نوجوان ہے یہ مسلمان ہوا ہے، ہمارا بھائی ہے، تو سارے بڑے ادب احترام سے، اکرام سے سارے نوجوان مسلمان ملتے تھے۔ تو یہ مختصر سی داستان ہے قبول اسلام کی۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا کون سا سن کون سا تھا، کتنے سال ہو گئے آپ؟ 2001 میں۔ 2001 میں، یعنی تقریباً 20 سال پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ پھر جو ہماری اطلاعات ہیں آپ کے توسط سے، آپ کے ذریعے آپ کے گھر والے بہت سارے لوگ جو تھے وہ مسلمان ہوئے، رشتہ داروں میں بہت سارے لوگ، اس کی بھی اگر ذرا تھوڑی سی تفصیل۔ ہماری برادری میں کچھ خاندان برادری والے لوگ مسلمان ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو پچھلے سال ہمارا چاچو مسلمان ہوا ہے، تقریباً 8 افراد تھے وہ فیملی کے۔ تو اب اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی مسلمان ہو رہے ہیں الحمدللہ کوئی بھی ایسا واقعات نہیں۔ ابھی یہ تقریباً 2 مہینے پہلے ایک کرسچن مسلمان ہوا ادھر، تو اس کو سمجھایا اسلام کیا ہے، دین کیا ہے۔ تو جس سے بھی ہم ملتے ہیں اس کو سمجھاتے ہیں، ہندو برادری کے لوگوں کو بھی ملتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ تو اپنی مرضی سے وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ اسلام میں کوئی لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ جو بھی ہو رہا ہے وہ اپنی مرضی سے مسلمان ہو رہا ہے،
کوئی کسی پہ جبر نہیں، ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں، اپنی مرضی سے مسلمان ہوتے لوگ۔ اچھا، جیسے آپ نے بتایا آپ نارووال سے تعلق رکھتے ہیں، ظفروال سے، ہاں جی۔ تو اس ایریے میں آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ کافی ساری تعداد میں ہندو اور عیسائی برادری سے بھی لوگ تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کی نالج میں ایسا کوئی کیس اس سے پہلے کہ جس میں یہ دیکھا گیا ہو کہ کسی کے ساتھ زبردستی ہوئی ہو یا زیادتی والی کوئی ایسی سچویشن آپ نے دیکھی، یا آپ کے علم میں ایسا کوئی واقعہ ہے؟ میرے علم میں تو الحمدللہ مجھے 20 سال ہو گئے، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے، اور نہ ہی علاقے میں کسی سے سنا ہے کہ کسی ہندو کو، عیسائی کو، سکھ کو زبردستی مسلمان کیا گیا ہو، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے۔ اچھا مولانا صاحب، یہ جس نئے بل کی بات ہو رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کو آپ مسلمان نہیں بنا سکتے، 18 سال سے کم عمر کا سننے میں آیا کہ اس سے کم عمر کے کسی کو آپ مسلمان نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں، جبکہ اس سے اوپر والوں کو بھی آپ کو باقاعدہ مجسٹریٹ کے سامنے اس کو حاضر بھی کرنا پڑے گا، اور وہ اس کو 3 مہینے اپنی کسٹڈی میں بھی رکھیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قانون صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ چونکہ خود بھی عالم دین ہیں اور اسلام کو اب سمجھتے ہیں، اسلام میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ جی، تو یہ جو بل ہے، تو اس حوالے سے جو اسلام جو کہتا ہے، اسلامی اس کی اجازت نہیں دیتا، اور ملک پاکستان کا جو قانون ہے وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اور عالمی سطح پہ اقوام متحدہ کا جو قانون ہے وہ بھی یہ ہے کہ ہر آدمی کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی بھی آدمی 18 سال سے پہلے مسلمان نہیں ہو سکتا، تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور پیغمبر آئے، جب ہم ان کی تاریخیں پڑھتے ہیں تو اس میں چھوٹی عمر کے بہت سارے ان کے ماننے والے مرد اور عورتوں میں تھے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے جو مسلمان ہونے والے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 10 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی۔ تو اب نبی اور جو پیغمبر آتے ہیں یہ امت کے لیے رہبر اور رہنما ہوتے ہیں، انسانیت کے لیے ایک رہبر کی حیثیت سے انہوں نے جو بھی کیا وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہ سنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا جو فرعون ہے وہ ابو جہل ہے، اور اس کو جو قتل کیا گیا وہ معاذ اور معوذ وہ بھی بچے تھے جنہوں نے اس کو قتل کیا۔ اسی طرح حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہوئے، یہ بھی 14-15 سال ان کی عمر تھی۔ تیسرا، بے شمار صحابہ ہیں جو بچپن میں مسلمان ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کو قبول کیا۔ زید بن حارثہ ایک صحابی کا قرآن میں نام آتا ہے زید، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، یہ بھی بچے تھے جب یہ غلام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان کے ایمان کو بھی قبول کیا۔ تو اس طرح بے شمار صحابہ کے علاوہ بھی مثالیں ہیں کہ بچوں کو اسلام قبول کیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بیعت لیتے تھے، حسن حسین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی بچپن میں۔ تو یہ دوسرا اس میں جو مسئلہ ہے وہ کہ 18 سال سے زائد جو لوگ مسلمان ہوں گے وہ جج کے سامنے پیش ہوں گے، ان کو جو نا وہ کچھ ماہ کا وقت دیا جائے گا کہ اس پہ سوچ و بچار کی جائے۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید میں سورۃ ممتحنہ میں آیت نمبر 11 میں اللہ کا فرمان ہے صلح حدیبیہ کے موقع پہ کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذ جاءکم المؤمنات، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں ہجرت کر کے، ان کا امتحان لیں۔ اگر وہ امتحان میں پوری ہیں ان سے پوچھا جائے آپ کیوں مسلمان ہو رہی ہیں، اگر وہ امتحان میں پوری ہیں اللہ کی رضا کے لیے مسلمان ہو رہی ہیں تو ان کے ایمان کو قبول کیا جائے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا ترجعوہن الی الکفار، ان کو کفار کی طرف واپس نہ کیا جائے۔ تو صلح حدیبیہ کی جو شرائط تھیں اس میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینے کا مسلمان، مکے کا کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے مدینے میں آ جاتا ہے تو اس کو واپس کیا جائے، اور اگر مدینے کا کوئی آدمی کفار کی طرف جاتا ہے تو اس کو واپس نہ کیا جائے۔ اب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو اس میں ایک عورت آئی، تو بنت حارث اسلمیہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اللہ کے رسول میں مکے سے آئی ہوں، مسلمان ہوں، اور مجھے جو نا آپ قبول کریں۔ تو ساتھ اس کا خاوند جو تھا مخزومی وہ بھی آیا،
اس نے کہا ہے اللہ کے رسول معاہدہ ہو چکا ہے صلح حدیبیہ کا، آپ اس کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ اس موقع پہ اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ مسلمان عورت کا مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہے۔ آگے ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے مسلمان عورت یہ مشرک کے لیے حرام ہے، دونوں میاں بیوی آپس میں جب تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک عورت مسلمان ہوگی، اب اس کا کافر مشرک ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، تو اب اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح اس کا ختم ہو گیا، باطل ہو گیا، باطل ہو گیا، اس کا نکاح باطل ہو گیا، کیونکہ ایک جب میاں بیوی میں سے ایک مسلمان ہو گیا تو اس کا نکاح ختم ہو گیا۔ اگر ہم موجودہ بل کو دیکھیں تو ابھی اس میں وہ جو 90 دن کا وقت دے رہے ہیں، تو اب وہ 90 دن عورت اس آدمی کے پاس کیسے رہے گی؟ اسلام تو رہنے کی اجازت نہیں دے رہا کہ اس کی بیوی اب یہ ختم ہوگی، بیوی کے جو معاملات تھے وہ ختم ہو گئے، کیونکہ وہ مشرک ہے، یہ مسلمان ہے۔ قرآن میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ مشرک سے نکاح نہیں ہوتا، اور اس عرصے میں اگر ہم اس کو 90 دن کا وقت دیتے ہیں، اگر وہ فوت ہو جائے، ٹھیک ہے، مرد ہے عورت ہے کو فوت ہو جائے گا، مسلمان نہیں ہوا، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آدمی کو مسلمان ہونے کے لیے آتا ہے اور وہ آدمی کھڑا ہے تو اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو بٹھانے کی اجازت نہیں کہ ہم اس کو بٹھا کے کلمہ پڑھوائیں۔ ہو سکتا ہے اس کا بیٹھنا نصیب میں ہی نہ ہو، یا ہم اس کو کہیں کہ ابھی نہیں، تھوڑی دیر بعد اس کو کلمہ پڑھوائیں۔ تو اب یہ جو تھوڑا سا عرصہ ہے یہ ہم اس کے کفر پہ راضی ہو رہے ہیں، اور کفر پہ راضی ہونا خود کفر ہے۔ تو اگر اس عرصے میں وہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ نبی پیغمبر تو آتے تھے لوگوں کو انسانیت سے، آخرت سے بچانے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی کا جنازہ گزرا، آپ روئے کہ ایک آدمی جو ہے بغیر کلمے کے اس دنیا سے چلا گیا۔ تو اس لیے یہ جو قانون ہے یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے، تو ہم حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ اس قانون کو ختم کیا جائے۔ تو یہ جو قانون ہے یہ قبول اسلام کے حوالے سے نہیں ہے، یہ تو لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے کہ جب اس کی تحقیق کروائیں گے، اس کے مذہبی رہنما سے اس کو ملائیں گے تو وہ کہاں مسلمان ہوگا، کہاں مسلمان رہے گا؟ اس کے ذہن میں شکوک و شبہات ڈالیں گے، اس کو اسلام سے پھیر دیں گے۔ مولانا صاحب آپ کو بہت شکریہ۔ ہمارے ذہن میں کچھ سوالات اور بھی ہیں، لیکن مولانا نور اللہ رشیدی صاحب جو کہ مبلغ اسلام بھی ہیں اور انہوں نے ادیان کا تقابلی جائزہ بھی لیا ہے، اور ان کے ہاتھ پہ تقریباً 2000 غیر مسلم جو ہے وہ مسلمان ہوئے ہیں، ان سے ہم ان سوالات کا جواب لیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔